अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड 67। नावल है हमारा मजनून। तो बहुत ही धमाकेदार सी एपिसोड है। सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। वो कमरे में से लाकर रुकती, दरवाज़ा बंद किए। उसकी निगाहों की तपश जो यकीनन तकलीफ की थी, सह ना सकी। किसने इजाज़त दी आपको यहाँ से जाने की? वो इसकी तरफ देखने के बजाय नजरें चुरा गया, क्योंकि अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। यहाँ देखिए मेरी तरफ, मिरान। वो उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर करती, इसे खुद को देखने पर मजबूर करती। ऐसा दिल पर जख्म देता सवाल कर रही थी, तो वो क्या ही जवाब देता। नहीं देखना आपकी तरफ, पहले हिसाब दें, किस जुर्रत से आपने कहा आप मुझे छोड़ रही हैं? मिरान ने उल्टा उसके हाथ पकड़कर दूर करते मिशकात को दोनों बाजुओं से थामा। वो उसे घसीट कर अपने चेहरे के नज़दीक किए बोला, वो लड़की सब कर सकती थी, पर यह कहने करने का हक उसे मिरान ने तमाम तर मलकियत और मोहब्बत नहीं दिया था। मेरा जो दिल चाहेगा मैं कहूँगी। वो आंखों में जिद लिए सर कड़ा कर बोली। उसे मिरान की तैश में लिपटी जात नहीं, मोहब्बत में मगलूब हुई हस्ती चाहिए थी, वरना वो पल पल मजीद बिखरती। तो मेरा भी जो दिल चाहेगा करूँगा। चलती गाड़ी ले आऊँगा या अपने हाथों से अपने सीने में मुक्की दिल नोच लूं। कुछ पूछने की हिम्मत मत करना। वो दुगना वहशी हुआ। इसने मिशकात की बाजुओं पर जमी अपने मजबूत हाथों की पकड़ ढीली की, फिर छोड़ दी। ऐसा मेरे सामने मत बोलें। आपको इल्म नहीं, आप अभी सोचेंगे और मैं कर भी गुजरूंगी। मिरान तुरसे। मिरान ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। इन हरी आंखों में तैरती तैश की गहरी सुर्खी एकदम ही दर्द और बेबसी में बदली, क्योंकि वो आंखें झुकाकर यकीनन रो रो ही रही थी। क्या चाहती हैं? हम में से किसी एक की अभी और इसी वक्त जान चली जाए? ये सवाल बेरहम था, मगर मेरान ने इससे किया, क्योंकि वो इस वक्त किसी ऐसे ही दर्दनाक हाल पर आए हुए थे। वो एक मैं होना चाहूंगी। जो कि पलके तर्क किए ही वो आवाज़ को मुकम्मल टूटने से बचाने के बीच बोली कि मेरान तुरज़ई सीने पर जमी सांस खारिज करता रह गया। फिर से बकवास। जाने दे मुझे यहाँ से। मेरान ने दोबारा कमरे से निकलने को पलट कर रुख बदला ही, जब वो दरवाजे पर हाथ रखे से रोक गई। कमरे से क्यों जाना है आपको? मेरी शक्ल भी नहीं देखी जा रही अब। वो उसकी इस खुद अजियती पर वापस पलटा। वो इससे भी तकलीफ पहुंचा रही थी और खुद भी सांस सांस तड़प रही थी। मिशकात, बस करें, हम दोनों इसके लायक नहीं हैं। क्या हो गया है आपको? क्यों मेरे ज़ब्त को आखिरी किनारे तक घसीट रही हैं? इस शख्स की इस बेबसी पर मिशकात को लगा किसी ने उसके हल्क में कोई तीर पेवस्त कर दिया हो। वो रोती हुई मेरान के नज़दीक हुई, बेहिचकियाँ भरती, जिंदगी की तमाम तर हिम्मत जमा किए उसके सीने लग गई। मेरान ने भी बिना कोई देर लगाए इसे पूरी शिद्दत से अपनी बाजुओं में भर लिया। दोनों की आंखों में नमी थी। वो तो हिचकियों से रो रही थी, जैसे मेरान का इसे छूना तक उसके जर्रे जर्रे मुंतशिर कर रहा हो, उसके जर्रे जर्रे को मुंतशिर कर रहा हो। मैं कैसे आपकी जानिब से ऐसी बेरहमी बर्दाश्त करूं? क्या आप मेरी हिम्मत आजमा रही हैं कि मेरान तुरज़े वाकई दिल का मरीज अब भी है या नहीं? उसके रंधे सवाल ने मिशकात की सिसकियों में बदतरीज इजाफा किया। मैं कुछ नहीं कहूँगी मेरान, कुछ कहने को नहीं है, पर मुझसे दूर मत जाए। कल क्या होगा हम कल सोचेंगे। क्या मैं आपके सीने लगकर सोने का आज के लिए थोड़ा हक पा सकती हूँ? जो शख्स सर से पैर उसका था, वो इससे बस इतना सा हक मांग रही थी। मेरान के सर में दर्द की टीसें बुलंद होना बरहक था। वो इसे क्या कह रहा था और वो इसे क्या जवाब दे रही थी? यानी कल आप मुझे छोड़ देंगी? वो इसे पकड़कर जबरदस्ती सामने लाया। अजियत से उसकी भीगी सूजी आंखों में आंखें डाले इस्तफसार किया। हाँ, बहुत गंदा बोली हूँ, इसकी सजा दूंगी खुद को। आपको हर्ट किया, आपके बारे वो सोचा जो आप ना है ना हो सकते हैं। वो उसकी सिसकियों और दबी हिचकियों में बात बहुत मुश्किल से मुकम्मल कर पाने पर आज़र्दगी से झुककर उसका माथा चूम गया। मिशकात को लगा वो ऐसे उसके दर्द को खा जाएगा, तभी जल्द ही इसे दूर कर गई। वो नहीं चाहती थी वो इसे इस वक्त ऐसे प्यार से छुए या प्यार से देखे भी। वो खुद तक से नाराज थी। मैं माफ़ करता हूँ आपको, आप भी कर दें। मुझे छोड़े मत, मैं उसे मार दूंगा मिशकात। वो मौत के लायक है। मैं आपके बगैर मर जाऊंगा, मुझसे ऐसी बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो आज़र्दगी से इस शख्स के दिए वास्तों पर मुस्कुराई।
ان ہری آنکھوں نے اس وقت بھی اس کی جان لینی شروع کر دی۔ وہ جس بھی جذبے کے تحت اسے دیکھتی تھی، مشکات کے وجود سے جان ہی کھنچتی تھی۔ نہیں، آپ قاتل نہیں ہیں، آپ کے یہ ہاتھ میں چوم رہی ہوں، ان پر کسی کا گندا خون لگا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی میران ترزے۔ وہ عقیدت سے باری باری اس کے ہاتھ کی ہتھیلی چومتی اپنے بہتے آنسوؤں کو سنبھالے میران کی آنکھوں میں جھانکی، جیسے اس کو سر سے پیر کسی نادیدہ شکنجے میں جکڑ گئی ہو۔ مجھے سب کو حل کرنے دے، کل سب ختم ہو جائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کہا نا نہیں، کیا مجھے اپنا تھوڑا سا حق لینے کی اجازت ہے؟ سو سکتی ہوں آپ کے پاس۔ وہ نڈھال ہو کر منت کر رہی تھی اور میران کے اندر برپا قیامت اب تک اس کے اندر ہی دبی سسک رہی تھی۔ اپنا سارا حق لے لے۔ وہ اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اسے اپنے سینے سے جوڑتا۔ جب اس کی سانس سانس پر قابض ہوا تو وہ دم گھٹنے پر اسے اس راحت سے محروم کرتی پہلی بار چھٹک کر دور کر گئی۔ وہ اسے اب تک کا پہلی بار اس قدر ٹکڑے محسوس ہوئی، جیسے اس لڑکی کی سانس سانس کسی بھاری بوجھ تلے پھنسی تھی۔ اب مجھے میرا ایسا کوئی حق نہیں چاہیے، صرف آج کی رات اپنے پاس رہنے دے۔ آپ کی موجودگی میں آپ سے دور الگ بستر پر نہیں سو سکتی، میری مجبوری اور بے بسی سمجھے۔ کل چلی جاؤں گی تو صبر آ جائے گا مجھے۔ مجھ سے پیار نہیں کرے، میں خود کو اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ اسے دوبارہ قریب ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ ایسا سب کہنے کا میران کے جیتے جی حق نہیں رکھتی تھی۔ میں ایسی کل آنے ہی نہیں دوں گا جس میں آپ مجھے چھوڑ کر کہیں جائیں، نہ آپ کو اپنے حق میں صبر والا بننے دوں گا۔ آپ مجھے جانتی ہی نہیں کہ میں کس قسم کی محبت کرتا ہوں۔ جس لڑکی کو تڑپ تڑپ کر دعاؤں میں مانگا ہو وہ مل کر کھو جائے، ایسا کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ کسی قسم کی پھول میں مت رہے مشکات۔ وہ اس اپنی بازوؤں میں مکمل طور پر بہنچے ہوئے تھا۔ وہ ہلنے یا مزاحمت کرنے کی کوشش میں اس شخص کے سینے میں پہلے سے زیادہ جذب ہوئے جا رہی تھی۔ چھوڑے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ اسے پکارتی رندی سی آواز میں منمنائی۔ میرا بھی گھٹ رہا ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہے کیا؟ میران نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس سے دگنی اذیت و بے بسی میں کہہ کر مشکات کی آنکھوں میں جیسے کانٹے سے بھر دیے۔ چلی جاؤں گی میں، مجھ سے کسی ایرے گہرے کے لیے بے روحی کیسے برتی؟ کیسے کہا آپ سے میرا ماضی برداشت نہیں ہو رہا، جب میں سب کھول کھول کر کہہ چکی تھی کہ مجھے اس انسان سے کوئی سکھ نہیں ملا، کوئی محبت پر احساس و لمس نہیں پا سکی۔ جب میں نے سب بانٹا تھا تو وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ پھر آپ کو میری ابھی والی آباد اور شوہرم اور سکون سے ہٹی ذات نظر نہ آئی کہ آپ پرسکون ہو پاتے؟ مجھے چپ اور بے روحی سے کی مار دینے کے بجائے گلے لگاتے اور کہتے کہ آپ نے کیسے یہ سب سہا مشکات، پھر بتاتی کہ اس لیے سہ لیا کہ اللہ نے مقدر میں آپ کو درج کر رکھا تھا۔ سب خراب کر دیا آپ نے میران، چھوڑے۔ وہ اس کی کربناک ہچکیوں کو اپنے سینے میں بھینچ کر دباتا ہوا خود بھی گہرے افسوس اور رنج میں گرفتار تھا۔ میں خراب آدمی ہوں لیکن میں سب ٹھیک کر دوں گا، سنبھالے نہ خود کو، میں دوبارہ کبھی چپ نہیں ہوں گا مشکات۔ میری اس حالت کو میرا جرم نہ بنائیں، طرز کھائیں مجھ پر یار۔ وہ اسے مسلسل خود سے دور دھکیل کر رو رہی تھی۔ چلی جاؤں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا درد کیا ہوتا ہے۔ وہ مزاحمت کرتے تھک کر اسے روک گئی تو میران نے اسے اپنے سینے کی پناہ سے رہائی دیتے اس کے تھکے نڈھال اور ہارے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا، میری لاش سے گزرنا پڑے گا آپ کو۔ میرے دل میں ویسے ہی شدید درد ہو رہا ہے، یہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، پھر آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ وہ ہچکیوں سے روتی اس شخص کو دیکھنے لگی۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ اسے شدید ظالم لگا، تبھی تو پہلے سے زیادہ شدت سے رو پڑی۔ آپ دھمکی ہی سمجھے، میں نے تو اپنا سچ کہا، ہم کل ڈسکس کریں گے اس پر۔ ابھی جانے کی بات ایک بار اور نہیں کرنی ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی بازوؤں سے نکلنے کو روتی ہوئی مزاحمت کرنے لگی، پر وہ کوئی عام گرفت نہ تھی کہ کیا کر لیں گے آپ؟ وہ درد سے تڑپتی چیخی۔ میں اس وقت کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا مشکات، مجھے اکسائیں مت، آواز دھیمی رکھیں پلیز۔ وہ اس وقت کس مساتے مناف کو اس کے بٹ پر دیکھ رہا تھا، جو مسلسل ان کے اونچا بولنے کے سبب بہت زیادہ بے آرام ہو رہا تھا، حالانکہ اس کی نیند بہت پکی تھی۔ نہیں رکھو گی دھیمی، کس حد تک جا سکتے ہیں آپ؟ وہ سرخ آنکھوں میں سے اسے دیکھتی اس بار بھی زور سے بولی تھی، اس کے اندر کی زخمی شیرنی جیسے میران کی پوری ذات پہ جھاڑ کر رکھ دینے پر اتری ہوئی تھی۔ مشکات، یہ کیسا بچپنا ہے، آہستہ بولیں۔ میران نے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ ہاں بچی ہی ہوں، میں تو ایسے ہی بولوں گی، کیا کر لیں گے، نہیں آہستہ بولوں گی،
مناف کو بھی پتہ چلے آپ نے اس کی ماں کو کیسا وحشی بنا دیا، کیسے رلا رہے ہیں، وہ جاگ کر آپ سے ناراض ہو، آپ کو پیار بھی نہ کرے۔ وہ ہچکیوں کی زد میں نیم جہان سی ہوئے بولی تو میران نے اس کے ملائم سے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی گرم ہوتی ہتھیلی اپنے لبوں سے چومی، جسے مشکات نے کھینچ بھی لیا۔ وہ مجھ سے پیار کرنا نہیں چھوڑ سکتا، نہ آپ چھوڑیں گی۔ یہاں آئے، میں آپ کو سنبھال لوں گا، بھروسہ کریں مجھ پر۔ آپ سے محبت تو میرے دل و دماغ کا، اس جسم کا غرور ہے۔ وہ اسے پکڑ کر پاس کرتا، وہ پھر اسے جھٹک کر دور ہو جاتی۔ نہیں، میں بھی برداشت نہیں کر رہی اب کہ آپ کی پہلی بیوی بھی آپ کے قریب آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ اب اس پر بھی میں چپ رہوں گی، بے رخی دکھاؤں گی آپ کو۔ وہ اسے پکڑ کے قریب کرتا، اس کی پھولی نم گال رغبت سے چوم گیا۔ مشکات نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دباتے سے دور کیا اور اپنی گال بھی میران کے سامنے رگڑی۔ آپ اس پر میرے اس عورت سے 1000 گنا زیادہ قریب بھی تو آ سکتی ہیں، آ جائیں، مجھے آج مناف کی موجودگی بھی قبول ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑواتی سک اٹھی، وہ پھر سے رو دی کہ اس نے کتنی تیاری کر رکھی اور یہ آدمی سب اتنا پھیکا اور تکلیف دہ بنانا چاہ رہا ہے۔ نہیں آنا مجھے آپ کے قریب، اب کوئی خواہش نہیں رہی مجھے۔ وہ اونچی آواز میں بولتی خود کے اس کہے کو سچ ثابت کرنے پر تلی تھی، جو ثابت تو نہ ہوا، الٹا مناف مزید کسمسانے لگا۔ بس کریں مناف، جاگ جائے گا، آہستہ بولیں، پہلے ہی بہت شور شرابہ ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتا اس وقت میرے اور آپ کے بیچ ہوا کا بھی گزر ہو، سمجھی؟ وہ اس کھلے ڈھلے اعتراف کے باوجود مزاحمت کر رہی تھی۔ کیا کرتی، میران کی کچھ دیر کی بے رخی نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ نہیں، مجھے چھوڑیں میران، بے رخی برتے مجھ سے، یہی میری اوقات ہے۔ وہ پھر سے بچوں کی طرح سسکنے لگی، اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ کیوں برتوں؟ میں جان چھڑکتا ہوں آپ پر، مت کریں ایسا مشکات، باقی سانس نہیں لی جا رہی اب مجھ سے، آپ تو میری کارڈیک نرس بھی ہیں، خود ہی مجھے سٹریس دے رہی ہیں۔ وہ مزاحمت کچھ دیر کے لیے روک کر میران کی آنکھوں کا درد تکنے لگی، جو گوشوں تک اترا تھا۔ میں بہت پیار کرتا ہوں آپ سے مشکات، نہیں سہ پایا کہ آپ کے اس نازک پیارے وجود کو کس ناشکر اور بدبخت کو تھما دیا گیا تھا۔ میں کیسے برداشت کروں کہ آپ کس کرب کو جھیلتی رہی، کس اذیت اور امتحان میں رہی۔ میں تو آپ کو سخت ہاتھ لگاتے ڈرتا ہوں، کیسے برداشت کروں کسی نے آپ کو آپ کی خوشی اور مرضی کے بنا چھوا، اور سخت ترین انداز میں چھوا۔ نمرا آپا سے سخت ناراض ہوں، آپ کے بابا پر غصہ آ رہا ہے کہ کیا آپ بوجھ تھیں جو ایسے انسان کو دے دی گئی، کہ میرا آپ کے لیے چیختا جنون ہے، کیوں نہیں سمجھی آپ؟ خود کو برا کہا، کیسے معاف کروں آپ کو اس پر؟ وہ ندامت سے آنکھیں جھکا کر رو رہی تھی اور میران سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ چپ کر جائیں پلیز میران، میں اور نہیں سہ سکتی۔ وہ اس کے آگے تڑپ کر گر گڑائی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، ہم چپ کر جائیں۔ اس بار اس کا سانس قبضہ مشکات کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اسے لیے ہی بستر پر نیم دراز ہوئے، اسے لٹائے نرمی سے اس کے سر تلے ہاتھ رکھتا اس پر حاوی سا ہوا۔ مشکات کو اس نے اس طرح اپنے وجود میں ضم اور سانسوں میں محل و مدہوش کر رکھا تھا کہ وہ باقاعدہ سانس نہ لے پانے پر پھڑپھڑا رہی تھی۔ میران کو ہوش تب آیا جب مناف کی روتے ہوئے آواز کانوں میں پڑی۔ وہ اسے دھکا دیتی خود پر سے ہٹا کر بستر پر گرائے، اپنی بے حال ہوتی کیفیت سنبھالے اٹھی اور جا کر مناف کو اس کے بستر سے اٹھا کر اپنے ساتھ لگایا۔ تبھی نظر میران پر گئی جو اسے ہی غصے سے بستر پر چت گرا دیکھ رہا تھا۔ ہو گئی آپ ہوش؟ ٹھنڈ پڑ گئی میرے جذبات پر پانی پھیر کر؟ وہ ہفکی اور ناراضگی سے اسے دیکھتا گھورا، جو اب تک سانس ٹھیک سے نہ لے پا رہی تھی۔ کہا تھا اونچا اونچا مت چلائیں، لے آئیں اب اسے یہاں۔ آپ کی خواہش پوری ہوئی، چھوٹ گئی آپ کی مجھ سے جان۔ وہ منہ بگاڑتا انسانوں کی طرح کھسک کر بیڈ پر اوپر ہوئے تکیا سر پر رکھے لیٹا تو مشکات نے اس تک پہنچے روتے مناف کو جیسے ہی میران کو دیا، وہ بابا کے سینے لیٹتے ہی رونا روک کر مدہوش سا ہو گیا۔ مشکات بھی اس کے پاس ہی آ بیٹھی۔ بہت اچھا ہوا آپ کے ساتھ، اب میں روز اسے جگا دوں گی، آپ کی سزا بہت طویل سوچ رکھی ہے میں نے۔ وہ اب تک ناراض اور شدید غمزدہ تھی۔ آپ اسے جگاتی رہیں، مجھے بھی پھر آپ سے زیادہ یہی پیارا ہوتا جائے گا۔ باپ بیٹے کے رومانس سے بھی پھر آپ کو ہی تکلیف ہوگی، بلکہ اب میں صرف مناف سے ہی پیار کروں گا۔ وہ بھی انتقامی ہوتا، سارے جھگڑے دہکا گیا۔ مشکات نے غسیل آنکھوں سے میران کو دیکھا۔ سو جائیں، اب آپ کو میں اپنے سینے سے لگا کر سلا بھی نہیں رہا مشکات۔ میران نے مناف کو گلے سے لگاتے کروٹ ہی بدل لی۔
جس پر مشکات بھی غیر ضروری روشنیاں آف کرتی میران کے برابر نہ صرف لیٹی بلکہ اس کی پشت سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں سے اداسی اب بھی بہہ رہی تھی، پر اب وہ تھک گئی تھی اور میران کی اتنی سی موجودگی بھی اس کے لیے بہت تھی۔ مناف کو سلانے کے بعد اپنے وجود سے لگ کر ہی سو جاتی مشکات کی گرم بھاری سانسیں اور پرسکون دھڑکن محسوس کیے وہ کروٹ سیدھی کرتا مشکات کو اپنے بازو پر حاوی کرے سینے کی طرف سمیٹ گیا، جو اس کے قریب کرنے پر اس کے سینے سے نیند میں ہی لپٹ گئی۔ میری چھوٹی سی ضدی بیوی، وہ اس کی ناک کی ٹپ چومتا تلخی سے مسکرایا تھا۔ وہ سو گئی تھی، یہ میران کے لیے سکون بھرا احساس تھا۔ اس کے دل کی دونوں دنیایں سکون سے بھری اس کے پاس تھی۔ خدا مہربان تھا، ان پر نیند اتار گیا۔ جلد وہ تینوں ہی نیند میں جا چکے تھے۔ سب کچھ درہم برہم ہو کر بھی بالکل سلامت تھا۔ ظاہر نصیب۔ جبکہ آراز کو وہاں بیٹھے بیٹھے خیال ہی نہ رہا کہ وہ آلوش کے لیے ہاٹ چاکلیٹ بنانے آیا ہے۔ ہوش تو تب آیا جب وہ پاس ہی آ کر بیٹھی اور اپنے ساتھ ایک گلاس آراز کو پکڑایا۔ میں اپنے ہاٹ چاکلیٹ کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، وہ اس کے برابر بیٹھی گلاس لبوں سے لگاتی اس سے پینے لگی جب وہ بھی مسکراتا ہوا اس شوخ حسینہ کو دیکھتے اپنی ساری سوچیں جھٹک گیا۔ اتنی جلدی بڑھاپا آ بھی کہاں سکتا ہے میرے اس چاند پر؟ پی کر بتاؤ کیسا بنا ہے؟ میں نے اسے بناتے ہوئے اپنا ڈھیر سا پیار بھی ڈالا تھا۔ وہ اپنی بازو اس کی طرف حائل کیے اسے اپنی طرف کھسکا کر بٹھائے اس کے دوسرے گھونٹ بھر کر نگلنے کا منتظر تھا جب وہ گلاس لبوں سے دور کرتی پرسوچ ہوئی جیسے اس کے ایک جیسے روایتی ذائقے میں آراز کے پیار کا ذائقہ ڈھونڈ رہی ہو۔ یہ تو سیم ہی ہے جیسا ہاٹ چاکلیٹ کو ہونا چاہیے۔ ہاں، بس یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ وہ اس کو شرارت سے رائے دیتے مسکراہٹ بخش گئی۔ ابھی پیار ایڈ ہوگا۔ وہ اس کے بالائی ہونٹ کے اوپر بن جاتے ملکی چاکلیٹ کے نشان پر اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ اپنا گلاس موجود تھا پر اسے کسی اور طریقے سے ذائقے کو بڑھانا بہتر لگا۔ وہ اس کی گستاخ قربت اور لمس پر گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ اب پیو، دیکھنا ایکسٹرا میٹھا لگے گا۔ وہ اس کے چہرے کی سرخیوں میں اضافہ کیے شدید انداز میں سے چھوتا دور ہوا اور مزے سے اپنا گلاس اٹھا کر پینے لگا۔ روشن اس کے چہرے کو مسکراتے لجاتے بہکی سی امبر آنکھوں میں بھرا۔ میں تم سے لڑنا چاہتا تھا پر تمہارے بھائی نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ اس نے مہروز خان کو سزا دے دی تمہارے ساتھ برا کرنے کی۔ جھیل رہا ہوگا اس وقت وہ کمینہ۔ میں دینا چاہتا تھا اسے سزا پر زرگام بازی لے گیا۔ اس نے کہا میں لڑاکو ہوں تو اس بار اپنی جیلسی اور لڑائی کنٹرول کر کے ثابت کروں گا کہ آراز تو رضیہ اب اتنا بھی لڑاکو نہیں۔ روشن نے فوری گلاس میز کی سطح پر رکھا۔ کیا سزا دی بھائی نے اسے؟ وہ جیسے پریشان اور بے قرار ساتھ تھی۔ موت کی نہیں دی، بے فکر رہو۔ ہمیں بھی پتا ہے وہ برہان خان کی اولاد نرینہ ہے، مرنے سے بہتر ہے سدھر جائے اور ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ تمہارا فوکس مجھ پر ہونا چاہیے اور میرے جبر پر لوشے۔ وہ تسلی آمیزی سے مسکرائی۔ اس نے آراز کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ مجھے فکر ہوتی ہے جب آپ جبر سے گزریں۔ لڑنا ہے تو لڑ لیں، میں بھی اب چڑیل نہیں بنوں گی، لیکن دل میں گھٹن میرے جیتے جی کبھی مت آنے دیجیے گا۔ میں جان ہوں آپ کی اور آپ میری جان ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے دیکھتے جیسے مسکرانا بھول کر غمزدہ ہوا۔ اسے کل خلیل کو مارنے جانا ہے۔ یہ سوچ جیسے دل میں چنگاری سی سلگا گئی۔ اگر میں کسی کو مار آیا تو تم مجھے قبول کر لو گی؟ آلوش کی آنکھوں میں لمحہ لگتے تکلیف کے آثار اترے۔ کیا؟ کسے مارنا ہے آپ نے؟ یہ مت کہیے گا شہباز نور خانال کی جان لینے کا بھوت اب تک آپ کے سر پر سوار ہے۔ وہ صدماتی انداز میں بڑبڑائی تو آراز نے بھی گلاس ٹیبل پر رکھا اور آلوش کو اپنی بازوؤں میں مقید کیے خود پر جھکایا۔ تم بتاؤ مجھے قبول کر لو گی؟ وہ شدید دکھی ہوئی۔ نہیں، بھائی نے آپ کو قاتل بننے سے بچایا، ان کی اس عمل کو ضائع مت کریں۔ بتائیں کسے مارنا ہے؟ مل کر بددعائیں دیتے ہیں، اللہ جی سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ پلیز فلاں بندے کو پاس بلا لیں۔ وہ فوری حل لے آئی جس پر آراز نے اس کا ماتھا جذب سے چومتے آلوش کو اپنے سینے سے جوڑا۔ بھول جاؤ، میں مذاق کر رہا تھا، چیک کر رہا تھا میری ہونے کے بعد تم تھوڑی وحشی ہوئی ہو یا اب تک نازک مزاج سے لوشے ہی ہو، پر تم تو بہت سمجھدار اور پیاری ہو گئی ہو۔ وہ مسکرائی لیکن پتہ نہیں کیوں آراز کے لب و لہجے سے اسے اطمینان نہ مل سکا۔ نہیں، مجھے بہلانے کی کوشش مت کریں آراز، وہ اسے سختی سے ٹوک گئی۔ تم جیسی بلا بہل ہی نہ جائے۔ وہ اس کی جذباتیت پر مسکرایا تو آلوش نے اس کی گال دانتوں میں لے کر چبا ڈالی۔ میں بلا نہیں ہوں آراز، دیکھیں کچھ برا کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا کل کو اپنے بیبی کو کیا جواب دیں گے۔ وہ آنکھوں میں سرور سا بھر گیا۔ اپس، یہ بھی ہے، پر بیبی تو تب پوچھے گا جب بیبی آئے گا، اور بیبی تو تب آئے گا جب اسے لایا جائے گا، اور لایا تو تب جائے گا جب ہم
وہ اس پر ہی اس کے منہ پر ہاتھ دبا گئی، لوشے کہہ کر پچھتا رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا پہلے میران بھائی باپ بنیں گے۔ وہ اسے سرد سا گھوری۔ وہ تو مناف کے سگے سے زیادہ ابا جان بنے پھر رہے ہیں۔ اب میرا بھی پلان بدل گیا۔ اب میں اور زرگام پہلے باپ بن کر ان کو شرم دلانے والے ہیں۔ چلو آؤ میری اس مشن میں ہیلپ کرو۔ وہ اتنے آرام سے کہے اٹھا کہ لوشے کا سر ہی چکرا گیا۔ وہ کسی اداس بلی کی طرح اسے منہ بنائے دیکھ رہی تھی، جو اٹھ کھڑا ہوتا دونوں کا چاکلیٹ شیک ایک ہی گلاس میں انڈیل کر اٹھائے، دوسرا ہاتھ لوشے کے سامنے پھیلا گیا۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اپنے یہ مشن خود تک رکھیں۔ میں کوئی کرائم پارٹنر نہیں ہوں آپ کی۔ وہ بھی منہ پھیلا کر اٹھ گئی پر آراز کا ہاتھ نہ تھاما۔ لڑکی میں اکیلے بچہ کیسے پیدا کروں؟ تمہاری ضرورت پڑے گی نا؟ ویسے بھی میں چاہتا ہوں میرا بچہ تم جیسا ہو، رسگلے جیسا میٹھا۔ وہ آگے سے ہشمگی نظروں سے گھوری۔ ہاں، تاکہ آپ اسی کی مٹھاس میں دن رات کھوئے رہیں اور مجھے بھول ہی جائیں۔ کڑوا کریلا پیدا کر کے دوں گی آپ کو۔ آلوش نے بھی ظالم ہونے کی حدیں تمام کر دی۔ بھولوں گا نہیں، مجھے پھر دوسرا، تیسرا اور چوتھا بچہ بھی تو تم سے ہی چاہیے ہوگا۔ آراس نے اس کی پھول جاتی گال چومی تو وہ اسے پرے دھکیلتی وہاں سے مسکرا کر دور ہوئی۔ اب اکیلے ہی بچہ پیدا کریں، پھر اتنے خوفناک ارادوں کے ساتھ خبردار میرے قریب آئے، جان لے لوں گی۔ دیتی ہوں میں آپ کو بچوں کی فوج۔ اب ایک بھی نہیں ملنے والا۔ ہاں، سو رہی ہوں جا کر آپ کی سزا کہ آج آپ یہیں سوئیں۔ کمرے میں گھسے تو گردن دبا دوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتی سزا صادر کرتی چلی گئی اور آراز پہ مسکراتا ہوا وہیں صوفے پر واپس دراز ہوا۔ لیکن بیٹھتے ہی اس کی مسکراہٹ پھر سے جیسے کسی احساس نے نوچ لی تھی۔ جبکہ دوسری طرف وہ لوگ آئے تھے، برہان خان اور مہروز کے سامنے وہ شمیم کو گھسیٹ کر لے گئے۔ مہروز چیختا رہا، چلاتا رہا، بابا کو جھنجھوڑتا رہا، اور تب برہان خان نے مزید برداشت نہ کرتے ان لوگوں کے شمیم کو لے کر باہر نکلتے ہی پیچھے جا کر فراز استاد اور اس کے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ چونکہ زرگام کی سخت ہدایت تھی کہ سارے میس میں برہان خان کو کچھ نہ کہے، تبھی وہ اور اس کے لوگ چپ چاپ مار کھانے لگے، ہلکی پھلکی دکھانے کو مزاحمت بھی کرتے رہے، مگر برہان خان نے انہیں شمیم کو لے جانے نہ دیا۔ ان لوگوں نے بھی برہان خان کے اندر اس عمر میں یہ جو طوفان اٹھتا دیکھا، حیران تو وہ بھی ہوئے، اور زرگام کو بھی جب یہ سب بتایا تو اس کے ہونٹوں پر بس ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ مہروز اور شمیم کی حالت جان کر اسے کچھ سکون ملا تھا، جیسے اس نے اپنے رتبے اور مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے شایان شان بدلہ لے لیا ہو۔ وہ سجاد اور مہرمہ کی جانب سے جتنا فکر مند تھا، اس معاملے نے اسے اتنا ہی آرام بخشا، جبکہ شمیم اور مہروز سے کوئی بات نہ کرتے۔ فی الحال انہیں اکیلا چھوڑے خود برہان خان اس کمرے میں چلے گئے جہاں لوشے رہتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بستر پر جا کر بیٹھے تو انہیں احساس ہوا اس کمرے میں بہت گھٹن اور خبس تھی۔ حالانکہ جون کے باوجود یہاں راتیں حبس سے آزاد ہو جاتی تھیں۔ پہاڑوں، سبزہ زاروں، جھیلوں اور آبشاروں کے سبب موسم خوشگوار رہتا، پر اس کے باوجود اس کمرے میں باہر سے زیادہ گرمائش تھی۔ اس نے تو کبھی گلہ تک نہیں کیا کہ اسے یہاں گرمی لگتی ہے۔ وہ یہاں رہتی رہی اس گھٹن میں۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، اب سے میں رہوں گا یہاں۔ تم نے جو سہا میری وجہ سے سہا آلوش، میں اپنی بہن کی امانت کو کیسے اس کے حال پر تنہا چھوڑ گیا۔ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا تھی۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میں اب ہر زیادتی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کرب سے خود کلامی کیے وہیں بستر پر لیٹ گئے۔ پنکھا چل رہا تھا لیکن بہت مدھم، جبکہ آج جتنی تکلیف وہ سہ اور دیکھ چکے تھے ان پر بھی نیند اتر آئی۔ البتہ مہروز اور شمیم ابھی تک خود کے ساتھ کیا کیا ہو جانے کی دہشت میں دبے نڈھال تھے۔ اب لگ رہا تھا ان کے دماغ جگہ پر صحیح معنوں میں آ چکے ہیں۔ ایک نئی صبح زمین زادوں پر اتر چکی تھی۔ مشکات کی آنکھ خود بہت فجر کی اذانوں کے کچھ دیر بعد کھلی، اور کھلتی آنکھوں میں اس نے جو منظر دیکھا وہ میران کا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے فون پر مصروف ہونا تھا، جبکہ مناف کچھ پاس ہی تکیے کے سہارے قسم کروٹ بدل کر ٹانگ تکیے پر رکھے سو رہا تھا۔ مشکات نے شدید سرد کے درد پر اٹھنے کی کوشش میں کراہتے ہوئے اپنا سر تھاما تو وہ جو کہیں جانے کو لگ بھگ تیار تھا، فون پینٹ کی جیب میں ڈالتا پلٹا۔ سر درد کر رہا ہے کیا؟ وہ اس کے قریب ہی بیٹھا تو میران کی کلون کی تازہ مہک مشکات کی سانسوں میں گھلی۔ وہ بے حد مدھم و مرغوب تھی، وہ چینج کے تیار بھی تھا۔ آپ اتنی صبح کہاں جا رہے ہیں؟ مشکات نے اس کی شرٹ کو گریبان سے پکڑتے تفتیش کی تو میران نے اس کے ملائم گرم ہاتھ اپنے گریبان سے پکڑ کر ہٹاتے مشکات کو اپنے نزدیک کھینچا کہ دونوں کے چہروں کے بیچ کا فاصلہ برائے نام رہ گیا۔ میں جہاں بھی جاؤں آپ کو اس سے کیا؟ وہ ہنسی ہو کر اس دل نشیں آدمی کو دیکھنے لگی۔
مجھے کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ میں بیوی ہوں آپ کی۔ وہ پلکیں نم کرتی مان سے بولی تو میران مسکرایا۔ یاد آ گیا کہ بیوی ہیں آپ میری؟ رات تو میری جان کا سوز بنی چیخ رہی تھی۔ جا رہا ہوں اس مردود کا اینڈ کرنے، جس کے ہوتے ہوئے آپ سکون میں نہیں آئیں گی۔ مار دوں گا اسے میں آج۔ وہ میران کی سبز آنکھوں میں اتنا غضب پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں کانپ اٹھا۔ نہیں، قاتل نہیں ہیں آپ، میں نے آپ کے ہاتھ چومے تھے میران۔ وہ بھیگتی آنکھوں سے اسے دیکھتی پھر سے اس کے سوچنے سمجھنے کی اہلیت کو مفلوج کر رہی تھی۔ میں نے بھی رات کو چاہا تھا جسے آپ نے مناف کو چیخ کر جگاتے رد کر دیا۔ اب میں آپ کی چاہت کا کیسے احترام کروں؟ ہرگز نہیں۔ وہ ہٹ دھرمی دکھائے اٹھنے لگا جب وہ اسے روک کر واپس بٹھا گئی۔ آپ مجھے ایسی سزا نہیں دے سکتے۔ آپ اس کے خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کریں گے، سنا آپ نے؟ وہ اس بار بے بسی کے سنگ سخت بولی۔ آپ نے سنی تھی میری؟ میں کیوں سنوں؟ وہ بھی اس کے ساتھ برابر کی ضد لگائے بیٹھا کر رہا تھا۔ مشکات کی آنکھوں کے کنارے بھیگے۔ مجھ سے ایسے ضد مت کرے میران۔ وہ رو پڑی تو میران کا دل یہیں رک گیا۔ اسے اپنے زور سے گلے لگایا کہ وہ رونے کا حق ہی کھو بیٹھے۔ اس سے مت ملے، وہ پھر گند اگلے گا اور آپ مجھ سے دور۔ وہ اسے اپنے سامنے لایا۔ آپ ہیں وہ جس نے مجھے آپ سے دور کیا۔ کسی اور میں یہ جرت نہ ہے، نہ میں آنے دوں گا۔ اس لیے رونا بند کریں، اچھے بچوں کی طرح میری واپسی کا انتظار کریں، جلدی آ جاؤں گا۔ اس کے گریبان سے سکر تھام گئی۔ وہ اٹھا تو وہ بھی اس کے ساتھ گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جانے دوں گی، اگر آپ کہیں تو آپ کے پیچھے آ جاؤں گی۔ وہ اس کو جکڑے ہوئے شدید ہیجانی کیفیت کا شکار تھی اور میران نے مزاحمت ترک کرتے سے بازوں میں بھر لیا۔ کیا آپ رات کی تلافی کرنا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد آپ میں اتنی طاقت ویسے ہی نہیں رہے گی کہ آپ اس پر پرزور طریقے سے مجھے جانے سے روک سکیں۔ چلے ساتھ والے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اس کا گریبان ڈر اور سہم کر فوری چھوڑ گئی، پر یہ صاف ظاہر تھا کہ شدید بے بس ہو کر ہی چھوڑا ہے۔ آپ ایک نمبر کے بلیک میلر ہیں۔ وہ رونے پر قابو پاتی دردناک آواز میں بولی تو میران نے اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹ کر مشکات کو اپنے سینے سے دوبارہ جوڑا کہ وہ مزاحمت روک روک کر نڈال ہوئی مشکات اب خود مزاحمت کے قابل بھی نہ بچی۔ آپ بھی ایک نمبر کی سرپھری لڑکی ہیں۔ آرام سے جو کہا ہے وہ کریں۔ اگر کچھ الٹا سیدھا سوچا یا کیا تو میں جس طرح ہمارا رشتہ مکمل کروں گا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نماز پڑھیں اور دوبارہ سو جائیں، میں واپس آ کر ملتا ہوں۔ وہ اس کی اس طرح شدت پسند نزدیکی پر سہم گئی۔ سر بھی ہلایا، جس کے باوجود میران نے اس کی فرمانبرداری پر ایک نرم سی عنایت ان بکھری سانسوں کے حوالے کی جسے اب کی بار وہ جھٹک نہ سکی۔ میران کے لبوں پر فاتحانہ اسمائل آئی۔ وہ اسے آزاد کے دور ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی گاڑی کی چابی لیتا کمرے سے نکلا اور دروازہ بھی بند کر گیا۔ مشکات نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا اور مناف کی آیا کو کال کرتے کمرے میں بلایا۔ اس کے پہنچتے ہی وہ جا کر ہاتھ منہ دھوئے دانت برش کرتی، جلدی سے کپڑے بدلتی ہوئی اپنا فون لیتی آیا کو مناف کے سپرد کی۔ جب تک پورچ میں پہنچی وہ پورچ میں کھڑے آراز سے بات کر رہا تھا۔ آراز بھی اسی وقت مسجد کے بعد جم سے واپس آیا تھا۔ میران لالا کی رات والی حالت کے پیش نظر وہ ان کے لیے فکر مند تھا۔ مشکات کو دور رک کر دونوں کو چھپ کر دیکھنے لگی، پھر موبائل نکال کر امی کا نمبر کھولے میسج لکھنے لگی۔ امی، اگر آپ فری ہوئیں تو مناف کو لے جائیے گا اپنے پاس، وہ اپنی آیا کے ساتھ ہے، میں ذرا میران کے ساتھ کسی کام سے باہر نکلی ہوں۔ وہ یہ میسج بھیج کر دوپٹے سے سر اور چہرے کو مشکوک سپائے سے چھپاتی سامنے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آراز کے استفسار پر میران نے اس کی گال تھپکی۔ کمپنی جا رہا ہوں، کچھ ٹرک جانے ہیں، اور میں ٹھیک ہوں بچے، کل تم سے جو کہا اسے سنجیدہ مت لینا۔ خلیل کو قطرہ قطرہ موت میں خود دے سکتا ہوں، اتنی طاقت ہے مجھ میں، جا کر آرام کرو، شاباش۔ وہ لالا کے مطمئن کرنے کے باوجود مضطرب ہی تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا اور اب میران کی اتنی نارمل حالت بھی آراز کو تشویش دلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جائیں۔ رات آپ کے اور مشکات کے بیچ کیا ہوا اس بارے جب بہتر محسوس کریں تو بتائیے گا۔ میں سو نہیں سکا ساری رات۔ میران نے اس کا چہرہ تھپکایا۔ بے فکر رہو، سب ٹھیک ہے، تھوڑی غلط فہمی ہو گئی تھی، چلو ملتا ہوں واپس آ کر۔ میران نے اجلت میں گاڑی کی طرف رخ کیا تو آراز کچھ دیر وہیں کھڑا لالا کو دیکھتا رہا۔ جیسے ہی میران نے گاڑی توڑتے حویلی کے گیٹ سے نکلی، آراز کو اپنے پیچھے کوئی بھاگ کر آتا دکھائی دیا۔ آراز جیسے ہی پلٹا، مشکات بھاگتی اس تک پہنچی۔ آراز بھائی جلدی چلیں، وہ خلیل کو مارنے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے یہ ہونے نہیں دے سکتی میں۔ آراز نے غائب دماغی سے مشکات کو دیکھا، مگر پھر جسے سمجھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بھی بدلا، گرے آنکھوں میں جیسے حفیف سے سرخ لہر اتر آئی۔ میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ، شاباش۔ آراز نے گارڈ کو اپنی گاڑی اس طرف لانے کا اشارہ کیا، مگر مشکات تو جسے اس کی بات سنی ہی نہ تھی۔ نہیں، میں بھی جاؤں گی،
यहाँ इंतज़ार करने बैठी तो मर जाना है मैंने। प्लीज़ मैं गाड़ी में ही बैठी रहूँगी पर मुझे साथ ले जाए। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ आरास भाई। आँखों में नमी भरे वजह से गिड़गिड़ा सी उठी, जिसके पेश नज़र आरास ने एक बेबस निगाह रोती मिशकात पर डाली। मिशकात, वहाँ खतरा हो सकता है, ज़िद क्यों कर रही हो? मैं जाता हूँ, मुझे पता है हलील कहाँ है, पुरसुकून हो जाओ तुम और जाकर सो जाओ, हम भाई हैं सब संभालने को। वो इसे आखिरी बार कायल करने लगा पर वो जैसे कुछ सुनने समझने को तैयार ही ना थी। नहीं प्लीज़ मुझे साथ लेकर जाएं, प्लीज़ आरास भाई। आरास ने चारों नाचार सर इस बात में हिलाते सर हिलाया और गाड़ी के बिल्कुल पास रुकने पर इसने गार्ड से चाबी ली और मिशकात की तरफ रजामंदी से देखते सर हिला गया। उसे बैठते ही उसके बैठते ही मिशकात भी दूसरी तरफ से आकर सवार हुई। तुम गाड़ी में ही बैठना प्लीज़, कोई नई मुसीबत मत खड़ी कर देना हमारे लिए, ठीक है ना? गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आरास ने सीट बेल्ट फिक्स करने के बीच उसकी तरफ देखते ही यकीन दहानी चाहिए तो मुस्कात ने फौरी सर इस बात में हिलाया। मैं गाड़ी में ही बैठूंगी, प्लीज़ आप उन्हें हलील की जान लेने से रोक ले और ख़ुद भी इससे दूर रहें। मैं नहीं चाहती आप में से किसी भाई के सिर ये कत्ल आए। आप समझ रहे हैं ना आरास भाई? आरास ने उसकी तरफ समझने वाले अंदाज में देखा और सर हिला गया। गाड़ी रोड पर डालते ही आरास ने मिरान लाला के वेयर हाउस की तरफ गाड़ी दौड़ाई, जबकि इसने मैसेज करके लूशे को भी इतला दी कि वो थोड़ा लेट आएगा। 10-20 मिनट तक मिरान मतलूबा जगह यानी कंपनी के पुराने बंद गोदाम पहुंच चुका था। इसका सामना गाजी हिस्से में ही तैमूर खान से हुआ, जिसके पास यकीनन मिरान के लिए कोई ऐसी खबर थी जिसने खुद तैमूर खान के चेहरे के रंग उड़ा रखे थे। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़े हैं? मरवर तो नहीं गया वो मरदूद? मिरान के इस्तफसार पर तैमूर खान इससे पहले जवाब देता भारी कदमों की आवाज़ ने इन दोनों की तवज्जो मुकम्मल तौर पर छीन ली थी। मिरान की नज़रें सामने गईं और फिर थम गईं। मर जाएगा, तुम इस मामले से खुद को बरी समझो मिरान तुरज़ई। उसने जुनैद नूर खानाल को धोखा दिया है, उसकी सज़ा मैं ही उसे दूंगा। मुझे गोली इसकी वजह से लगी और तुम्हें तो पता है मैं ठहरा मंझा पुराना कातिल। मेरे होते अब मेरे या मेरे भाई के बेटों के हाथ किसी गंदे इंसान के खून से नापाक नहीं होंगे और हो सकता है मुझे भी उसे मारना ना पड़े। हाँ, वो वही जेल पलट कातिल ही था। गोली लगने के बाद से भले इसमें पहले जैसी हिम्मत और वलवला ना रहा हो, लेकिन वो आज भी सरफिरा ज़रूर था। मिरान ने हैरत से तैमूर खान की तरफ देखा और फिर पीछे पीछे एक लड़की नमूदार हुई। वो अच्छे कद की, तेज और तीखे नकूश वाली लड़की जुनैद नूर खानाल के बराबर आकर रुक चुकी थी। उनकी कल शाम रिहाई हो गई है। जेल से निकलते ही इनकी मुलाकात खलील की महबूबा लाइबा से हुई। वो इन्हीं के जेल से निकलने की मुंतजिर थी ताकि इनके साथ मिलकर खलील की जान ले सके। इसने सब मालूमात ले रखी थी क्योंकि खलील ने ना सिर्फ लाइबा की इज्जत ख़राब की बल्कि उसके बाप को भी गोली मारकर भाग गया था, क्योंकि उसके बाप ने हलील को उसका रिश्ता देने से इनकार कर दिया और अब ये दोनों ही हलील का मिलकर खात्मा करेंगे। तैमूर खान की मुख्तसर रोदात सुने मिरान आगे आया। आप अभी जेल से निकले हैं, क्या फिर से जाना चाहते हैं जुनैद नूर खानाल? अब ज़रा बाकी ज़िंदगी ज़रगाम को मोहलत दें आपकी सज़ा आपको सुनाने की। और तुम लाइबा, तुम्हारी तरफ उसका हिसाब वाकई बनता है, जाओ इंतकाम ले लो अपना। मैं तुम्हें बचाऊंगा जेल जाने से। जुनैद नूर खानाल ने मुस्कुराकर मिरान को देखा पर उनकी मुस्कुराहट में एक दर्द पिन्हा था, जबकि लाइबा ने चमकती सुर्ख आंखों से पहले मिरान और फिर साथ खड़े जुनैद नूर खानाल को देखा। मुझे जेल जाने का खौफ नहीं, क्योंकि मैं भी सज़ावार हूँ। मैंने उस आदमी से ये जानते हुए दिल लगाया कि वो शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है, लेकिन वो घटिया मुझे तो बस बाहर की बाजारी औरत समझकर शादी के झूठे खोखले ख्वाब दिखा रहा था। और जो उसने मेरे वजूद की धज्जियाँ बिखेरी, इससे यही लगा वो तो यही करने का माहिर है। मुझे जो सज़ा मिली वो बिल्कुल ठीक थी, पर मुझ पर मेरे बाप की मौत का बदला कर्ज है। इसे लिए बिना मैं मर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा सब कुछ मेरा वो बाप था। मैं नहीं चाहती आप मुझे जेल से बचाएं। हम जैसी लड़कियों पर ये दुनिया वैसे ही तंग हो जाती है। जेल में कम से कम सुकून से सांस तो ले सकूंगी। ये सुकून कि मैंने कुछ हिसाब अधूरा नहीं छोड़ा। लाइबा ने अपनी गलती और अपने गुनाह कबूल किए, ये भी बहुत बड़ी बात थी। आरास भी जब पहुंचा तो वहां का मंजर देखे जैसे थम कर रह गया। मिशकात को वो गाड़ी से ना निकलने का कहकर आया, लेकिन वो बाज ना आते उसके पीछे दूसरी तरफ से गोदाम की तरफ चली आई, जैसे छुप जाएगी। और वहां जो हो रहा था फिलहाल तो वो भी समझने से कासिर थी। जाओ बेटी, ऐसे दरिंदों को जिंदा छोड़ना भी दरिंदगी ही होती है, लेकिन याद रखना ये दरिंदे हम ही पैदा करते हैं, जैसे मुझे भी मेरे अपनों ने पैदा किया था। खलील सिकंदर की मौत उसकी वाहिद निजात है, क्योंकि उसने अपने हाथों से अपनी मौत लिखी है। मैंने उसे बचाना चाहा था, पर वो ऐसा नहीं चाहता था। जुनैद नूर खानाल ने लाइबा को इजाज़त दी। हर कोई अपनी जगह जैसे थम गया था, क्योंकि अकब में मुस्कुराता कहकहे लगाता हलील सिकंदर बाहर निकला और उसकी बाजू मिचकात की गर्दन के गिर्द जकड़ी थी
اور خلیل سکندر کے ہاتھ میں گن تھی جو اس نے مشکات کی کن پٹی سے جوڑ رکھی تھی۔ وہ کب مشکات تک پہنچا، اسے قابو کیا، ان سب کو خبر نہ ہوئی، لیکن مشکات نے غلطی یہ کی وہ گودام میں پچھلے حصے کی طرف سے اندر گھسی تھی اور وہیں خلیل سکندر کو تیمور خان کے 2 آدمی باندھ رہے تھے۔ مگر مشکات کو دیکھتے ہی خلیل نے ان دونوں آدمیوں سے خود کو چھڑوا لیا۔ دونوں کو شدید برا مارتے ایک کی گن پکڑے وہ مشکات تک پہنچ گیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے خلیل ادمرہ ہو گیا ہے، لیکن وہ ڈرامہ کر رہا تھا۔ اور مشکات کی گردن کی طرف جمی خلیل کی بازو، اس کا وحشیانہ سا مسکرانا، اس کی درندوں جیسی اسمائل، مشکات کی آنکھوں میں موت اور خاتمے کا درد ان سامنے کھڑے سب افراد کے پیروں سے زمین کھینچ گیا تھا۔ اور میران، اس کی تو جیسے ایک پل پوری کائنات ہی تاریک سی ہو گئی تھی۔ وہ آدمی، وہ مہلک درندہ اب صرف مشکات اور میران کے لیے نہیں، ہر اطراف کے فرد کے لیے سنگین خطرہ بن چکا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے کیونکہ میں تھک ہار چکی ہوتی ہوں مسلسل ایپیسوڈ دیکھ کر، لیکن آج کی ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہے۔ 2 دن آپ لوگ اٹکے رہیں گے اس پر کہ آگے کیا ہوا، لیکن بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے اگلا ہفتہ۔ مے بی لاسٹ ہو، مے بی سیکنڈ لاسٹ ہو، کچھ کہہ نہیں سکتی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ منڈے کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔